पैफ और पीमा को दिए 100 स्कूल। अच्छा, पता चला जिन स्कूलों में तादाद कम थी उनमें से 37 उन्होंने बंद कर दिए। अल्टीमेटली फेलियर तो है ना, नहीं मिल रही क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। आप एक ना मेरी ट्रेनिंग कराई होगी, 24 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग, और वो भी किससे करवाई? 48,000 स्कूल थे, 5,000 स्कूलों के पास हेड ही नहीं था। ना नहीं, सरकारी टीचर्स का कोई हाल नहीं। टेस्ट होना चाहिए यार, प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर का कोर्स होता है, जनरल का कोर्स होता है, तो मेरा क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया में बगैर बताए टेस्ट होते हैं। 83 बच्चों को, 83 बच्चों को एक टीचर आता है। तो स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई। घोस्ट टीचर्स का कॉन्सेप्ट जो है, पढ़ाने के अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं। आप 5 साल ट्रायल पर टीचिंग करेंगे, अगर आप मयार पर पूरा उतरे तो आपको परमानेंट कर लेंगे। अब अपनी मर्जी की तरमीम 2014 में कर दी। गवर्नमेंट अपने किसी भी फेलियर को एक्सेप्ट करती। सिस्टम जो है ये एक्टिविटी या अमली नहीं है। राना सिकंदर हयात जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के हवाले से आप बता रहे थे कि काफ़ी खिदमात हैं। डेफिनेटली जब आए तो पॉलिसी को फॉलो करना था, उसे आप IMF की पॉलिसी कहें, सिस्टम की पॉलिसी कहें। टीचर्स के दरमियान में कोई ऐसा ग्रुप है प्राइवेटाइजेशन को इंडोर्स करता हो कि नहीं यार ये ठीक, और टीचर्स के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है उसके बारे में क्या? सख्त करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम यासिर बशीर है और आज की इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है शबीर गिल साहब ने, जो कि एक एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और पंजाब टीचर यूनियन की नुमाइंदगी करते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हमारा मकसद टीचर्स और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट है अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। शबीर साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वुड क्वेश्चन यू कि ये जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का मामला है, एक गवर्नमेंट को सेंस कहाँ से मिली है, डायरेक्शन या ये जो एक थॉट उनको मिली है, ये कहाँ से आई है? जिस दिन उन्होंने सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर खोल लिए ना, जी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसे प्राइवेट कर देते। मतलब आपने आसमान की बुलंदियों तक बिल्डिंग बनाई है, फिर तो सिक्का ही फाड़ ली। अच्छा। अब इसे तोड़ना है। कुछ साबका वज़ीर आला थे, उनके चंद लोग चले गए कि हमें यहाँ स्कूल चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए। आपने छोटे छोटे ढारियों पर जहाँ थोड़ी थोड़ी गैदरिंग थी वहाँ स्कूल दे दिए। वहाँ बच्चे थे 30, टीचर दिए 6, बिल्डिंग दी, मेंटेनेंस दिया। अल्टीमेटली जब कुछ वक्त गुजरा तो सरकार को एहसास हुआ कि ये ब्लंडर किया। अच्छा, जब एहसास हुआ कि 500 अरब रुपया पेंशन की मद में जाता है, इतना पे की मद में जाता है और ये ओवरऑल खजाने पे बोझ है, फिर आ गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने बगैर रजिस्ट्रेशन के गली बाजार में स्कूल खोल लिए। अच्छा, उनमें से चंद एक के पास पैसा आया तो अच्छी बिल्डिंग बना ली, फंक्शन शुरू कर दिए। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि सरकारी स्कूलों से उन्होंने बेहतरी हासिल कर ली। तो सरकार को लगा कि अगर मैं 2500 में बच्चा पढ़वाता हूँ खुद, तो मैं इसे ठेके पर या आउटसोर्स करके 1000 में पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे खजाने पे बर्डन कम होगा। मयार तालीम बाद में देखना है उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। पैफ और पीमा को दिए 100 स्कूल। अच्छा, पता चला जिन स्कूलों में तादाद कम थी उनमें से 37 उन्होंने बंद कर दिए। उन बिल्डिंग की ईंटें कोई उठा के ले गए। अच्छा, तो बंद ही करने हैं तो सरकार खुद बंद नहीं करना चाहती, उनके हाथों बंद करवाना चाहती। अच्छा। ये असल इशू है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस सारे सिनेरियो में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, अल्टीमेटली सबका एक ही मकसद है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, जिसका नहीं है उसका होना चाहिए। ठीक है। तो अगर सबका यही मकसद है तो एज अ टीचर, आप जितने भी टीचर्स हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन क्यों नहीं हो पा रहे, फैसिलिटेट क्यों नहीं गवर्नमेंट को कर पा रहे कि ठीक है क्वालिटी एजुकेशन अगर आप चाहते हैं तो हम इसमें आपके साथ हैं। अल्टीमेटली फेलियर तो है ना, नहीं मिल रही क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। 100% ऐसा नहीं। अच्छा, अगर आप कहें कि 2024 में नताइज क्या थे 10th के, तो 9 बोर्ड में से 6 बोर्ड के टॉपर सरकारी स्कूलों के बच्चे। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ब्रांड पैदा क्यों नहीं कर रहे? उसका फेलियर टीचर के साथ सरकार भी है। आप एक ना मेरी ट्रेनिंग कराई उन्होंने, 24 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग, और वो भी किससे करवाई? किससे? 14 स्केल का बंदा है और ट्रेनर भी 14 स्केल का बंदा है। आप इम्पैक्ट डालने के लिए कोई ब्रांड हायर करें जिससे मतलब अब मुझे ट्रेन करवाया जाए, मेरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर करो, और वे ऑफ टीचिंग के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट, मतलब वे ऑफ टीचिंग पढ़ाने के बाद इमेज कंसल्टेंट को बुलाओ।
प्रॉब्लम की सलूशन के कंसल्टेंट को बुलाओ कि कोई मसला आ गया तो उसे हल कैसे करना है। लीडरशिप के कंसल्टेंट को बुलाओ, इमेज कंसल्टेंट को बुलाओ, बिहेवियर कंसल्टेंट को बुलाओ, मेरी कराओ, प्रॉपर ट्रेनिंग कराओ। और उस्ताद के लिए लाजमी करो कि तुमने मोटिवेशन की किताबें पढ़नी है, उसके सिलेबस में डाल दो रोड टू सक्सेस पढ़नी है, उसके सिलेबस में डाल दो 5 o'clock पढ़नी है। इसमें सिर्फ सिस्टम का कसूर नहीं, मैं गिल्टी हूँ, मेरे अंदर कुछ खामियों को जवाज बना के सरकार ने ऐसा सोचा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था SEO गुजरात, CEO गुजरात की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई रिसेंटली, तो उसमें लिखा था कि जब उसने स्कूल्स का विज़िट किया तो वहाँ पे टीचर का ड्रेस कोड, बच्चों का जो बिहेवियर था, उनका जो एक ऑफिसर के सामने जिस तरह का बिहेवियर था, लाइक वो हाँ करके जवाब दे रहे थे, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा। तो उस सारे मामले में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये जो आपने अभी बात की है ना कि उसमें मेरी कुछ खामियां थीं, ये सेम यहीं पे पॉइंट पिन होता है कि वहाँ पे वो जो टीचर्स का जो ड्रेस कोड था, जब वहाँ पे जो उनका अपना बिहेवियर था, सही प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया उन्होंने अपने आप को, तो वो उनके अंदर खामियां हैं, तो वो कवर तो खुद करना होती है ना। वो गवर्नमेंट अगर उसको जवाब बना के पेश कर रही है तो समहाउ वो भी कहीं ना कहीं पे सच्ची है। ट्रेनिंग तो सरकार ने देनी है। हाँ, मेरे घर में एक बास्केट सेटअप होती है, तो मुझे पता होता है कि यार मेरा बाबा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो मुझे 5,000 रुपये मेडिसिन के लिए चाहिए। अगर सरकार मुझे 70-80 हज़ार रुपया या लाख रुपया दे रही है तो मुझे नहीं पता मैंने 10,000 खुद पे खर्चने, मैंने शख्सियत साजी करनी, मैंने कोई अच्छी किताब पढ़नी है, मैंने कोई तालीम से रेलेवेंट फिल्म देखनी, मैंने महीने में एक दफ़ा किसी सेमिनार या वर्कशॉप में जाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार नहीं कर रही थी तो मैं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रोज़गार के लिए ये तो कर सकता था। ओके, वेल, तो एक ये सवाल है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने बताया कि 600 अरब का जो है ना वो बजट है तालीम का, ठीक है। तो अब मुझे ये पूछना है कि टीचर्स, इनकी स्ट्रेंथ इस वक्त ज़्यादा है या कम है बच्चों के हवाले से? मतलब मुझे रिसेंटली पता चला कि बच्चे ज़्यादा हैं, एक एक डॉक्टर को पता नहीं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक डॉक्टर को पता नहीं कितने पेशेंट आते हैं जो उसने डेली बेसिस पे चेक करना होते हैं। हाँ, कितने गाँव आते हैं, चलें गाँव कर लें। हाँ, तो इसी तरह जो बच्चों के हवाले से स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा आते हैं? सर ये बड़े दिलचस्प हक़ाइक़। हाँ, 48,000 स्कूल थे, 5,000 स्कूलों के पास हेड ही नहीं था। अच्छा, 15,000 स्कूलों के पास 6 क्लासें, EC नर्सरी 1 2 3 4 5, एक बंदा, ठीक है, 238 बच्चे, 300 बच्चे, 213 बच्चे, बंदा कितने? एक। अच्छा, तो आप ये अंदाज़ा करें कि जहाँ टीचर की कमी थी वो मैंने पूरी करनी थी या सरकार ने? ऑफ कोर्स सरकार ने। ठीक है। हेड मैंने लगाना था या सरकार ने? ठीक है। अब टीचर के साथ साथ सिस्टम का भी फेलियर है, एक दिन का नहीं, 50 60 70 सालों का फेलियर है कि आपने वक्त के तकाजों के साथ साथ आप 100 स्कूल उठाएं, 10 स्कूलों में लैब मिलेगी, बाकी में लैब नहीं है। अगर लैब है तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग और ये इनोवेटिव माइंड्स हम पैदा नहीं कर पा रहे। हम जिसकी वजह से 1100 में से 1100 नंबर तो ले रहे हैं लेकिन दुनिया को साइंटिस्ट नहीं दे रहे। आप बताएं ना, कितनी 2-4 नाम छोड़ के कितनी इन्वेंशन है हमारे नाम से, जबकि 1100 में से 1100 लेना तो जुए शेर लाने के बराबर मुतरादिफ। ये प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं ये भी बोर्ड में टॉप करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, मतलब टॉप करते हैं यार। जब रट्टा मरवा के सिलेबस याद करवा देने, उस्ताद का एक काम नहीं है। हम इसके मॉडल को ले लेते हैं। जापानीज स्कूल जो है वो मॉडल अपनाता है कि आप 2 साल स्कूल आ रहे हैं, आप किताबें नहीं पढ़े, आप आए, आपको ना आते ही सफाई की ट्रेनिंग होगी, टीचर आपका इंचार्ज ब्रश करवाने के लिए आप सबको ले जाएगा और उसके मेथड बताएगा। अच्छा जी, आपको शूज पॉलिश करने सिखाए जाएंगे, आपको कपड़े पहनने सिखाए जाएंगे। इंटरेस्टिंग। 2 साल तक आप उसको झूठ, सच, खिदमत के जज्बे और बेसिक लर्निंग करवाएंगे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब उसके बाद मैं पहले दिन से उसे इस्लामियत पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, अरबी पढ़नी, मैंने 8-10 किताबें दे दी। उसके लिए तो स्कूल मौत लगता है। आप उससे पहले दिन से एक्टिविटी क्यों नहीं करवाते? एक्टिविटी बेस महीने में एक दिन तय करें कि हमने सिर्फ मॉडल बनवाने। आओ भाई, आज हम डैम बनाएंगे सारे मिलके, पूरा दिन। एक दिन तय करें कि स्कूल में एक बहुत बड़ा कोई माहिर लेक्चर देने के लिए आएगा, किसी एक एरिया का माहिर आएगा। एक दिन तय करें कि आपने इन्हें टूर करवाना है। कैसे?
مولانا جلال الدین رومی کا سٹائل تھا کہ جو سکھانا ہوتا تھا نا وہاں لے جاتے تھے, کہتے بیٹھو اور خود دیکھو اور خود کرو. آپ انہیں ایک دن اٹھا کے لے جائیں فیکٹری کام کیسے کرتی ہے, آؤ آپ کو سکھائیں کپڑا کیسے بنتا ہے, آؤ آپ کو سنائیں, گڑ کی فیکٹری میں لے جاتے ہیں, کسی ویلنے پر لے جاتے ہیں, کسی آپ ان کو اپنی واک اینڈ لے جائیں, آپ عملی سیکھیں گے, رٹا نہیں مارنا پڑے گا. رٹے سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا اپنا پرسنل جو ہے وہ, میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا, وہاں پہ زیادہ تر ریڈنگ سٹائل تھا, پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو, ریڈنگ کرو اور اس کے بعد وہ اس کو کچھ ایبزارب کرنے کی کوشش کرو. اینی ہاؤ میں چلا گیا کھڑیا میں نا, ایک صادق میموریل اسکول ہے, تو اپنے گھر سے کوئی 35-40 کلومیٹر ہوگا دور, تو میں نا وہاں پہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہ صبح مارننگ میں اٹھ کے جانا پڑتا تھا, ارلی مارننگ فجر کی نماز کے بعد ان کی بس لینے آتی تھی تو چلے جاتے. ایک پیریڈ میرے خیال میں 1 گھنٹے کا ہوتا تھا یا شاید 40 منٹ کا, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. وہ لائن میں بٹھا دیتے تھے باہر کوریڈور میں, چلو بیٹھو. جو میں نے رٹے وہاں پہ مارے نا شبیر صاحب, اتنے رٹے مارے وہاں پہ, میں اللہ کی توبہ. میں جب واپس گیا نا, میں 1 مہینہ 1.5-2 مہینے وہاں پہ نا پڑھتا رہا. جب میں واپس اپنے گورنمنٹ اسکول گیا نا, تو میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے منیر صاحب, تو مجھے کہتے کہ ہاں بھائی آ گئے واپس. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نا صادق میموریل اسکول کہیں پہ نا پڑھنے کے لیے گیا ہے, تو مجھے کہتے ہاں بھائی آ گیا واپس, سنا ہوں او جنت سی کہ جہنم سی, اے جنت ہے کہ جہنم ہے. تو میں سیریسلی میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر وہاں پہ جو ہے نا وہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے, رٹا سسٹم وہاں پہ. میں نے نام لے دیا لیکن یہ میرا ایک پرسنل اس کے ساتھ تھا. تو رٹا سسٹم تو واقعی میں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی نقصان ہوں گے. وہ بندہ کریٹیو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ پرابلم سالونگ نہیں ہوگا, وہ لیڈرشپ پہ نہیں جائے گا. یا یوں سمجھیں کہ ہم نے ایک بندے کو 100 بندے جیسا بنانا ہے. یار دیکھو, اگر میں ایک فیکٹری بناؤں 100 بندے کو جاب دوں, ایک جاب میں اکیلا کر رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے 100 بندوں جیسا تو نہیں بنا پائیں گے. فرض کر لیا آپ صرف ڈگری دیے جائیں گے تو جاب تو ختم ہو رہی ہیں. آپ کیا کریں, اسکل ہاؤس بنائیں. موٹر, پوری دنیا آپ سے پروفیشنل بندے مانگ رہی ہے. پروفیشنل بندے کیسے بنیں گے؟ آپ اسے ویڈیو بنانا سکھا دیں, آپ اسے کسی ایک چیز میں ماہر کر کے نکال دیں اسکول میں سے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ سولوشنز جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ الائنڈ ہے. اس وقت جو ایشو ہے جو وہ ہے اس کا ٹیچرز کا اور جو گورنمنٹ کے درمیان میں ایک وہ خلا حائل ہے. ایک دیکھیں الٹیمیٹلی میں نے بتایا کہ سب کا مقصد ایک ہے کوالٹی ایجوکیشن. یہ جو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک ٹیسٹ جو ہے نا اناؤنس کیا ہے کہ ٹیچرز سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو کیلکولیٹ کرے گا کہ وہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے, پڑھانے کی ان کے پاس ہے بھی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. بیکاز دیکھیں اب اگر آپ ایک عام بندے سے جب یہ بات ڈسکس کریں گے نا جو ٹیچر نہیں ہے, وہ کہے گا کہ یار نہ نہیں سرکاری ٹیچرز کا کوئی حال نہیں. وہ یہ کہے گا, اس کا امیج جو ہے نا اس کے مائنڈ میں یہ بن چکا ہوا ہے, بیکاز انہوں نے پرائیویٹ اسکولس کی جو لائف ہے نا وہ انہوں نے دیکھ لیا. جو آپ نے بتایا کہ فیس ان کا ایک رنگین ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا, جو کہ واقعی میں جو اتنا اٹریکٹیو ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میرا بچہ وہاں پہ جا کے پڑھے یا میں وہاں پہ جا کے پڑھوں. اب وہ کہتا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں جب آسائشات یہ ساری چیزیں جب دے دی جائیں گی تو وہاں سے بھی ایسے ہی پروڈکشن ہوگی بچوں کی, ایسے ہی ہوگا سارا. عام لوگ ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں. بیکاز میں نے بیکن ہاؤس اسکول ایک بار وزٹ کیا, میں ایک بار نا وہاں پہ گیا تھا اپنی CV جمع کروانے کے لیے, تو 2 دن میں وہاں پہ جاتا رہا. میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ بچے کو سیڑھیاں کیسے چڑھاتے ہیں. ایک فیمیل ٹیچر تھی, وہ بچوں کو سیڑھیاں چڑھنا سکھاتی, تم گر نہ جانا. لیب تھی, ان کا اسپورٹس کے گراؤنڈس تھے اور وغیرہ وغیرہ, اور ان کا ایک اتنا جیسے چونٹیاں نہیں ہم دیکھتے اتنی آرگنائزڈ طریقے سے چلتی ہیں نا, اس طریقے سے وہ سارا وہاں پہ پریزنٹ کر رہے تھے. ٹھیک, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سرکاری اسکولوں کے اندر جو ایشو ہے, جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے نا کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ ایک ہو گئے پرانے زمانے کے, اور وہ ایک ایڈوانسمنٹ آ گئی, اس کے ساتھ الائنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پینشن مل جائے, پیسے مل جائیں, بچوں کو جتنا وہ جس سٹائل میں وہ پڑھاتے آ رہے تھے اسی سٹائل سے وہ پڑھاتے رہیں. اس کے اوپر کیا آپ کا اچھا کہنا ہے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے, یس ٹیسٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو میں پڑھاتا ہوں اگر سائنس, تو مجھے پیڈاگوجی, سبجیکٹ ریلیونٹ اور پڑھانے کے طریقے پر ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے, PET کا اسپورٹس پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور انگلش والے کا انگلش پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں PET کو کیا سروکار کے خط استوا کے ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے. تو آپ 15 دن کے کورس ڈیزائن کریں, پورے بہترین ٹاپ کے آپ کنسلٹنٹ ہائر کریں,
ان سے کورس کروائیں اور اس کے بعد میرا ٹیسٹ لیں. اگر میں فیل ہوتا ہوں تو فابیا میرا محاسبہ کریں, ہونا چاہیے. یہ ایک جنیرک ٹیسٹ ہے, جرنل ٹیسٹ ہے؟ یہ جرنل ٹیسٹ ہے. اچھا. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے اس ریلیونٹ ٹیسٹ ڈیزائن کریں اور پھر مجھے پڑھایا جائے اور پھر میرا ٹیسٹ لیا جائے. یار پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو بڑی ضروری ہے. ڈاکٹر کا کورس ہوتا ہے, جرنل کا کورس ہوتا ہے, تو میرا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سرکار کا بھی تو دیکھیں, ڈاکٹر کو پروفیشنل الاؤنس ملتا ہے, انجینئر کو پروفیشنل الاؤنس ملتا ہے, استاد کو نہیں ملتا. میرا ہاؤس رینٹ 3,000, میڈیکل بھی ایسا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں جدید تقاضوں کے مطابق اسے بھی اپ گریڈ کیا جانا چاہیے تھا کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ آف کورس یہ تو ایک بیسک نیڈ ہے. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ہونا چاہیے, یا آپ کی جو اسپیشلٹی پڑھانے کے طریقے وغیرہ, یہ بات ایجوکیشن منسٹر کے سامنے رکھی گئی ہوگی آف کورس, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ان کا اس کے اوپر ان کا کیا ہے ریئیکشن, کیا ہے, یا ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس معاملے میں؟ پہلے وہ بہتری ہی چاہتے تھے. جب ٹیسٹ رکھا تھا تب بھی یہی پلان تھا کہ جہاں جس فیلڈ میں خامیاں آئیں گی اس کو کور کروائیں گے. اور دنیا میں ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ نے ہمیں ٹریننگ نہیں کرائی جدید تقاضوں کے مطابق. دنیا میں بغیر بتائے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جن جن ایریوں میں ویکنیس ہوتی ہے ان کو کور کیا جاتا ہے. لیکن آلریڈی آپ کا ٹیچر میٹرک PTC بنیادی کورس پہ چل رہا تھا, اس کی یہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں تھی. آپ اسے کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ کروائیں, آپ ٹرینر سے کروائیں اور اس کے بعد ٹیسٹ لیں. ٹیسٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, میں اگین ریپیٹ کروں گا کوشچن کہ یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اس بات کے اوپر کیا تھی کہ دیکھیں میں اگر سائنس سبجیکٹ پڑھا سکتا ہوں تو میں کیسے باقی سبجیکٹ کی جو وہ کہاں سے پریپریشن کروں گا اور اتنی کیسے کروں گا کہ میں پاس ہو جاؤں؟ اگر فیل ہو گیا پھر تو میں ظاہر ہے نا. اصل میں وہ ماڈرن میتھڈ لانچ کرنا چاہتے تھے اور جو بریفنگ ملی اس پہ ٹیسٹ رکھ دیا گیا. اب انہیں بریف کیا گیا تو وہ راضی ہیں. کہ بریف کس نے کیا؟ ٹیچر نے, ٹیچر کمیونٹی نے, یونینز نے ایجوکیشن منسٹر کو بریف کیا کہ سر ایسے ٹیسٹ لیں. کیسے, کہ سبجیکٹ وائز نہیں, آپ 15 دن کی مہینے کی ٹیسٹ رکھیں, ٹریننگ رکھیں, اس کے بعد ٹیسٹ لے لیں ان سے. ایک پہلے لے لیں اور دیکھ لیں کوئی خامیاں ہیں, ایک بعد میں لے لیں پڑھانے کے بعد, تو آپ کو چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے پیچھے گورنمنٹ کی کیا فلسفی ہے کہ ہم ایک جنرل ٹیسٹ بناتے ہیں, سارے ٹیچرز کو اس کے اندر ڈالتے ہیں, کسی کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے کسی کی نہیں ہے؟ بدنامی ہو سکتی تھی کہ یہ سارے ہی فیل ہو گئے ہیں, یا انہوں نے 10% پاس کیا یا 20% پاس کیا اور اب ہم. لیکن ایک کنفلکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے بتایا کہ ٹیچرز کم ہیں, اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, ایسے ہی ہے. اگر وہ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور جس میں زیادہ تر ٹیچرز کو اگر وہ فیل کر دیتے ہیں یا ہو جاتے ہیں, آف کورس فیل ہو جائیں گے, کرنا انہوں نے کیا ہے, جس کی جتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, تو اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں اور ٹیچرز پھر کم ہو جاتے ہیں, یہ تو مزید شارٹیج ہو جائے گی. تو پھر مزید کیا کریں گے, اور ہائر کریں گے. 1.5 لاکھ کا شارٹیج ہے. ٹھیک ہے. اور ایک 83 بچوں کو 83 بچوں کو ایک ٹیچر آتا ہے. دنیا میں 20 بچے اور ہمارے 83 بچے. آپ اندازہ کریں, ماں 3 بچوں کے لیے پاپڑ بیلتی پھرتی ہے, تو ایک استاد ہر ایک پر سنگل فوکس کیسے کرے گا؟ بچہ جوان ہو رہا ہے, اس کے 100 طرح کے مسائل ہیں. میں نے اکیلا سلیبس نہیں پڑھانا, میں نے اسے جینے کے طریقے سکھانے, کریکٹر بلڈنگ کرنی اس کو جو مسائل فیس ہو رہے ہیں اس کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے, غصے کو کنٹرول کرنا ہے, تھاٹ پروسیس کو بہتر کیسے کرنا ہے, مائنڈ سیٹ کیسے بنانا ہے, فوکس کیسے کرنا ہے, میں نے سارے سکھانے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے جیسے ٹیچر کم کریں گے معیار تعلیم پست ہوتا جائے. اچھا, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے اگر ہم یہ 2-3 اشرے پیچھے چلے جائیں تو اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے؟ ٹیچنگ بڑا مقدس پیشہ ہے. یس سر. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان آ گیا, کہتا آؤ میرے ساتھ کشتی کرو. آپ فرماتے ہیں میرا یہ ایریا نہیں ہے, میں تو تعلیم دیتا ہوں. اس نے پھر للکارا تو آپ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں پلک جھپکنے میں اسے زمین پر گرا دیا. اس نے کہا نہیں آپ نے کچھ کر دیا نعوذ باللہ. ایک دفعہ پھر دوبارہ پلک جھپکنے میں پھر گرا, 3 دفعہ گرایا. تاریخ کہتی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کو گرایا تھا. کیا کہا جب بھی کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. نبیوں کا, پیغمبروں کا یہ پیشہ ہے. اس پیشے سے اصل اٹیچمنٹ ہے. جب بھی ہم مشکل وقت آتا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار خدمت بھی تو ہے, ادب بھی تو ہے. آپ گزرتے ہیں, یقین جانیں جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا, جیسے کوئی بچہ SP DSP بنتا ہے یا کوئی بورڈ کا ٹاپر, وہ بی بچوں کو بلا کے کہندی ہے میرا بچہ جے, اے میرا بال جے, پیو سارے دستا ہے میرا بال جے. تب سینہ تنتا جب میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میرا بچہ جے. لیکن جب کوئی
ٹیچر کے درمیان ہی گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی مجھے آ کے کہے نا یار آپ کے بچے نے ایسے کیا، میرے لیے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے نے ٹریننگ دیتی، میں اندی اے کردار سازی کی تھی. تو استاد کے میں ایک دفعہ پی سی میں جا رہا تھا تو بچہ ملا، کہتا سر میں یہاں فوڈ انسپیکٹر ہوں. امیجن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہتا ہوں کہ یار میرا بچہ کسی کام آ گیا یا میری کوشش کسی کام آ گئی، آپ استاد کو پھر سے استاد بنائیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا شبیر صاحب کہ یہ جو آپ نے ایموشنل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بارے میں، اٹس ویری لاجیکل، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ایسی اسٹیج پہ ہیں، اگر اپنے کسی ٹیچر کو ملے تو بڑا اچھا ریگارڈ کرتے ہیں یار، ان کی آنکھوں میں ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے. لائک یہ جو کنیکشن، یہ جو ورڈ ہے نا، جملہ کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں کہ میں ایک معلم ہوں، ایک بچے کی کیریکٹر جو مجھے بلڈ کرنا ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، تو یہ سبھی اساتذہ تو نہیں کر رہے، نہ پرائیویٹ اسکولز میں نہ گورنمنٹ اسکولز میں. گھوسٹ ٹیچرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ آتا مجھے ہے. یہ بتائیں کہ اگر میں کہیں سے پیسے وصول کروں تو کرپشن صرف اس چیز کا نام ہے؟ نہیں. میں 5 منٹ کم لیٹ اسکول گیا ہوں تو میں نے کرپشن کی ہے. میں 5 منٹ لیٹ کلاس میں گیا ہوں یا میں 5 منٹ اپنے کام میں بزی رہا، ادھر ادھر لگا رہا، میں نے گفتگو کی تو میں کرپٹ ہوں. کیوں؟ میں نے سرکار سے اس وقت کے پیسے لیے ہیں جناب. تو اس کا مطلب یہ ہوا گھوسٹ ٹیچر پنجاب میں تو نہیں ہے. اگر کوئی سرکاری ڈیرے پہ جاتا ہے تو اسکول نہیں جا رہا تو 1% ہو سکتے ہیں، یا کوئی بڑا لیڈر بن گیا یا کوئی بڑا چودھری بن گیا تو ایسا ہو سکتا ہے. ادروائز پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہے اسکول نہیں جاتا، پے لیتا ہے، گھر بیٹھا تنہا لیتا ہے، حاضری لگتی ہے، تو اس کا محاسبہ کڑی سزا ہونی چاہیے. استاد کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ پڑھانے کے علاوہ میری کوئی اور پہچان نہیں ہے، کوئی ٹائٹل نہیں ہے. مطلب میں اگر آپ کے ٹیکس کے پیسے لے رہا ہوں اور مجھے استاد بھی بنا دیا گیا، آپ مجھے بتائیں نبیوں پیغمبروں پہ بڑا کڑا وقت آیا دنیا میں، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی کڑے وقت سے گزارا ہے تاکہ قیامت میں اگر میں نے یہاں کچھ کیا نا تو میرا کل کا تو پتہ نہیں، مجھے دنیا میں ہی صحیح. اچھا، کیا کوئی راستہ ایسا نکلا ہے یا نکل سکتا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں وہ سیم رہیں، کوئی ٹیسٹ نہ ہو اور اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے اور ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو ایجوکیشن کوالٹی ہے، وہ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ میچ کر جائے؟ یا سر ایشو بڑے زیادہ ہیں. ہم جب میٹنگ میں جاتے ہیں نا تو ہمارے 10-15 ایشو ہیں. اچھا. پہلا، پے اینڈ سروس پروٹیکشن. آپ نے مجھے ہائر کر لیا کہ اب ہم آپ کو پہلے دن سے پکا ہائر نہیں کریں گے، آپ 5 سال ٹرائل پر ٹیچنگ کریں گے، اگر آپ معیار پر پورا اترے تو آپ کو پرماننٹ کر لیں گے. 5 سال کے بعد آپ نے مجھے پکا کر لیا. میں 30 یا 35 سال کی عمر میں ٹیچر لگا، میرے پاس 25 سال تھے، 5 آپ نے اور گزار دیے. اب مجھے مراد ملنی ہے صرف 20 سال کی. ہزاروں کیسز ٹیچر کے کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار جس دن لگے ہیں مراد نہ دو، ہمیں پرماننٹ اسی دن سے کرو. اس کا مطلب میری 5 سال سروسز ایسے ہی گئی ہیں جیسے میں نے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل. میرا ایک ایشو یہ ہے. میرا دوسرا ایشو یہ ہے کہ میرا ہیڈ 750 روپے پہ پروفیشنل الاؤنس لے رہا ہے. مطلب وہ پورا دن ڈاک بناتا ہے، اسے 750 روپیہ بطور ہیڈ کا الاؤنس ملتا ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر دوران سروس فوت ہو جاتا تھا، کوئی دل کا مرض، بڑا مرض لگ جاتا تھا، سرکار میڈیکل بورڈ بناتی تھی. اگر وہ واقعی جینون ہوتا تھا تو اس کا بچہ ہائر کر لیتی، جسے بولتے تھے 17 ختم کر دیا. مطلب میرا لیو ان کیشمنٹ تھا. مجھے سال میں 24 چھٹیاں ہوتی ہیں، میں چھٹیاں نہیں کرتا، میری چھٹیاں بچ جاتی ہیں، 2 سال کی بچ جاتی ہے. سرکار کہتی ہے 1 سال کی جو تنخواہ ہے نا، جو تمہاری اس وقت ہوئی، اسے بولتے ہیں رننگ کے حساب سے تمہاری پینشن میں 1 سال کے پیسے ایڈ ہو جائیں. انہوں نے کہا ہم بیسک پہ دیں گے. بیسک سے بھی اس سے نقصان یہ ہوا کہ میرا 20-15 لاکھ روپیہ پینشن سے کم ہو گیا. پینشن رول تبدیل کر دیے. سب سے بڑا جو بلنڈر ہے کہ 2014 میں ایک آئین بنایا جسے آپ تعلیمی پالیسی کہتے ہیں. سسٹم آئین پہ چلتا ہے نا، وہ امپلیمنٹ نہیں کیا. 2014 میں ایک آئین بنایا، تعلیمی پالیسی بنائی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک ڈگری ہے ایف اے کے بعد، ایف ایس سی کے بعد 2 سالہ، کہ آپ 2 سال کی بی ایس سی کریں گے، 2 سال کا بی اے کریں. پھر یونیورسٹی نے ایک ماڈرن ڈگری متعارف کرا دی، بی ایس 4 ایئر کا.
PST سے EST یعنی پروموشن کر کے جو ٹیچر بنانا تھا سرکار 2 سالہ والا کو دیتی ہے, 4 سال کی پروفیشنل ڈگری والے کہتے ہیں تیرا تعلیمی پالیسی ذکر ہی نہیں آیا. اچھا, ایک ضلع میں دے دیا, باقی 10 سال سے اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار آئین میں ترمیم کرے. اچھا وہ امپلیمنٹ نہیں کی تھی یار, اب اپنی مرضی کی ترمیم 2014 میں کر دی. کوشش ہے, بات ہوئی ہے منسٹر سے کہ BS والے تو زیادہ پروفیشنل ہیں یار, 4 سال کی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے ہیں, یہ BSc 2 سالہ سے کم نہیں ہے, ان کو بھی پروموشن کا موقع دیا جائے. آپ کے منسٹر صاحب تو بڑے اگریسو نظر آتے ہیں سم ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کو لے کے. بات پتہ ہے کیا ہے, اتنا تعلیمی اویئرنیس پہلے کبھی نہیں آئی. اچھا, چھوٹی موٹی چپکلش اپنی جگہ, لیکن جتنی اس کے آنے سے آئی یار, کم از کم اس سے ادراک تو ہے نا گراؤنڈ لیول کے مسائل کا. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی فارن کنٹری کا وزٹ کروائیں گے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے بعد, سو دیٹ کچھ لوگوں کے انٹرویو ہو گئے ہیں, ٹریننگ, کچھ لوگوں کے انٹرویو ہو گئے اور وہ جا رہے ہیں 5. یہ فیز وائز چل رہا ہے. ایک فیز مکمل ہو گیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جس میں لگ بھگ 6,000 کے قریب ادارے پیف پیما کو چلے گئے, پیف اور پیما کو ڈیوائڈ کر کے دے دیے گئے ہیں. دوسرے فیز 2 اگست کو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی. ٹوٹل کتنے اسکولز ہیں؟ 48,000 سم تھنگ. 48,000 اسکول ہیں. اور ٹیچرز ٹوٹل 3.5 لاکھ تھا, اس میں 1.5 لاکھ کا شارٹ فال ہے, 2 لاکھ پلس ہے. اور اس کی وہ اسٹوڈنٹس کتنے زیادہ ہیں بچے؟ یار بچے ایک ٹیچر کو 83 بچے آتے ہیں, 83. ایک ٹیچر کو 83 بچے آتے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے سسٹم کے حساب سے. ہمارے نا ایک پروفیشنل DPC ہوتی ہے. DPC کیا ہے کہ جب میں 14 اسکیل میں کام کروں اور 16 کی سیٹ خالی ہوگی تو مجھے پروموشن ملنی ہے, 7 نیا بندہ ہائر کرنا ہے, 7 بندہ ایک پروموٹ بھی کرنا ہے, محکمانہ ترقی. گورنمنٹ نے پالیسی بنائی 6 مہینے بعد ہونی, 3 سال نہیں ہوتی. تو یہ سسٹم کا فیلئر ہوا. اگر ٹیچر کسی سطح پہ ناکام ہوتا ہے تو وہ صرف ٹیچر ناکام. گورنمنٹ اپنے کسی بھی فیلئر کو ایکسیپٹ کرتی؟ یار کبھی سسٹم نے ایکسیپٹ کیا. ٹیچرز کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یار. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ بتائیں کہ کوئی اور شعبہ ہے جس کا جج بھی ریگارڈ کرے, جس طرح اشفاق احمد نے کہا تھا کہ میں کورٹ میں چلا گیا تو پورا کورٹ کھڑا ہو گیا کہ ٹیچر ان مائی کورٹ. پرانے وقتوں کی بات ہے یار, جب تک آپ اسے عزت تکریم نہیں دیں گے, بے شک اس کو 1000 کورس کروا کے اس مقام تک لائیں, لیکن اس کے مطلب وہ مقام نہ چھینیں, اس سے یہ مقدس پیش ہے. اگر آپ بچوں کے سامنے آن بورڈ ٹیچر کو اس طرح سے کریں گے تو وہ مقام نہیں رہے. ایک میں یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ پہلے بہت زیادہ عزت و تکریم کا معاملہ ہوتا تھا ٹیچرز وغیرہ کے لیے, اسٹوڈنٹ, پولیس اور باقی سارے ڈپارٹمنٹ بڑا ریگارڈ کرتے تھے. اب ایسا نظر آتا نہیں ہے. اب تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا ٹیچر کے ساتھ وہ والا رشتہ ہی نہیں ہے. اب تو بڑا ایک عجیب سا ہو گیا ماحول. اب ویسا نہیں ہے مجھے لگتا. جیسے جیسے پیسہ آتا ہے ایموشن ختم ہو جاتے ہیں, رسپیکٹ میں بھی کمی آتی, پروفیشنل ہوتی جا رہی ہے دنیا. پروفیشنل ہوتی جا رہی. اچھا, میں ریٹرن کروں گا پوائنٹ کی طرف آؤں گا اپنے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے, ابھی آپ لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں؟ جی ہوئی ہیں. کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ متعدد میٹنگ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ کی طرف کوئی پازیٹیو کوئی ایج ملا آپ کو؟ کوئی سولوشن؟ اگر ہمارے 10 مسئلے ہیں نا, اگر وہ 3 سے 4 بھی مانے تو ہمیں قبول ہے. ہم کوشش کر کے باقی پہ بھی اسٹرگل کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس نہ کرے, مطلب ٹوٹل استاد کی جاب برائے نام نہ رہ جائے. دنیا میں آپ کہیں جائیں نا, وہ ریسرچ کے بندے کو بلاتے ہیں, اس نے PhD کی, اس سے کہتے ہیں بات سنیں, آپ کی 10 لاکھ تنخواہ ہے, آپ نے لیب میں رہنا ہے, لیب میں شادی کرنی, یہاں آپ کے بچے ہوں گے, سرکار ذمہ دار ہے, تم نے صرف نئی چیز دینی ہے, وہ DNA بنا رہا ہے, بال پکڑے گا, بندہ تلاش کر لے گا, وہ کہاں ٹیسلا ریسرچ کہاں چلے گی. لیکن میرا نقصان یہ ہوا ہے کہ میں اپنے فنانس سے نہیں کر رہا. PhD بندے کو میں دے رہا ہوں فائنینشیل فریڈم نہیں, 60,000 روپیہ, وہ سارا دن کہیں یونیورسٹی میں لیکچر پڑھا رہا ہے. پہلے کیا تھا, استاد کے مسائل کم تھے, اخراجات کم تھے, وہ چھٹی کے بعد شام تک بغیر پیسوں کے پڑھاتا تھا, اور گلی میں جہاں جو گزرتا تھا کھڑے ہو کے بچے ڈھونڈ لیتے تھے, اسے رستہ نہیں بدلتے تھے. تو آپ نے اسے فنانشیل طور پہ گھیر لیا. دوسرا, سسٹم جو ہے یہ ایکٹیویٹی یا عملی نہیں ہے. یہاں کچھ ادارے ہیں جو 1 دن کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ پورا دن پروجیکٹ بنائیں گے. مطلب آپ سے ہو سکتا ہے وہ کھیت, برٹش کونسل کا ایک پروجیکٹ ہے ISA کے نام سے, فی الحال بند ہو گیا ہے کچھ 1-2 سال پہلے. کراتا کیا تھا, 7 ایریاز میں بچے سے کتاب لکھوانی ہے. آپ نے بچے کو کہا کہ یار نا زمین بناؤ,
اس نے پہلے دن لکھا میں نے آج زمین کی تیاری میں یہ کی اتنی میری زمین تھی. دوسرے دن میں نے بیج لگایا, میں نے پانی دیا, میری کھیتی اتنی, تصویریں لے رہا ہے اور کہاں لگا رہا ہے, ایک رجسٹر میں کتاب بنا رہا ہے اور ساتھ لکھ رہا ہے یار پوری کتاب دینی. اچھا پھر کیا فصل تیار ہو گئی, پھر تصویریں بنائی, بچہ منڈی میں لے گیا, بولی پہ چیزیں بیچی, وہ کتاب بنا کے برٹش کونسل کو دی. دوسری کیا تھی, بچے نے اسٹال لگایا, چیزیں تیار کی, کھانے پکائے, اسٹال لگایا, چیزیں بیچی, اس کی بھی کتاب بنا لی. بچے نے کھاد تیار کیا اسکول میں, اس کی تیاری کی کہ یار میں نے پتے لیے, میں نے یہ چیزیں لی, پانی لگایا, بند کر دیا. ٹھیک ہے, 7 لیڈرشپ 7 کتابیں بنا کے ان کو جمع کرواتے ہیں. اگر آپ ان کے ایریاز پہ پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کو 2 سال کے لیے ایک انعام دیتے ہیں, آپ کے اسکول میں ڈسپلے رہتا ہے کہ, اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ دیتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ بچوں نے آگے جا کے ڈیریاں بنانی ہیں یا فارم کی طرف جانا ہے, کیا ہم انہیں اس پروجیکٹ پہ جیسے امریکن کرتے ہیں, کیا 5ویں کلاس کا رزلٹ ملے گا, $50 کما کے لاؤ, یہ $20 کی چاکلیٹ ہے, وہ چاکلیٹ اٹھاتا ہے, ایک استاد ساتھ جاتا ہے, استاد پیچھے بیٹھا ہے, بچہ مارکیٹ میں چاکلیٹ بیچ رہا ہے. اگر بچہ چھوٹا ہے تو والدین ساتھ جاتے ہیں, ہیلپ کوئی نہیں کرنی, خریدنی بھی نہیں, ہم ویٹ کریں گے, تم کیوں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ 1000 بندوں جیسا بنے, مفید شہری بنے, معاشرے کو آؤٹ پٹ دے, فیکٹریاں لگائے, لوگوں کو روزگار مہیا کرے. اسی طرح سے اسرائیلی پالیسی بھی ہے کہ یار ایک بندے کو 1,00,000 بندے کے مترادف بنا. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم اپنے اسکولوں میں اس طرح کا, آپ مجھے بتائیں. یہ کریٹیوٹی اور یہ ساری جو امپلیمنٹیشن ہے یہ سسٹم کرے گا یا آپ لوگ کریں گے؟ نہیں, سسٹم ڈائریکشن دے گا, سسٹم ڈائریکشن دے گا, ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے فائنانس بھی وہ پرووائڈ کرے گا. یار لو فنانس میں لے لیں, نہیں بنتا بھی ان کا نا, ظاہر ہے. آپ یہ تحصیل کے پاس آپ تو آلریڈی سفر کر رہے ہیں, آپ تو آلریڈی سفر کر رہے ہیں. 300 اسکول ہو تحصیل کے پاس اور ان کے پاس ایک پروجیکٹر ہو یار, 300 اسکولوں کے پاس پروجیکٹر چھوٹی چیز کا نام ہے یار. ٹولز ہی پورے نہیں ہے تو جنگ کس سے ہوگی, کیسے ہوگی؟ میں کہتا ہوں سہولتوں کا جیسا فقدان آپ ہمارے اداروں میں دیکھیں گے نا, اگر آپ جائیں تو میرا نا کوسچن یہ ہے کہ پالیسی میکرز ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جب انہوں نے ریزلٹس بھی لینے ہیں, جب انہوں نے کوالٹی ایجوکیشن بھی دینی ہے, تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اسٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بٹھا رہے. اسٹیک ہولڈرز اس میں کون سے ہیں؟ ایک پرائمری ٹیچر تھا, 20 سال کی عمر میں وہ جاب پہ لگایا, اور آپ اس نے نا 38 سال جاب کر لی. اس کا مطلب ہے اسے ادارے ایک بندے کا, سی او کا, ڈپٹیز, ہر ایک کا نام یاد ہے, سسٹم کے خامیاں, غلطیاں, امپروومنٹ, گیپس, اس کو سب پتہ ہے. اس کو ٹیبل پہ بٹھائیں یار, اسے کہیں آئے ہم تعلیمی پالیسی بنانے لگے ہمارے ساتھ. آپ باہر کے ماڈرن تعلیم کے بانیوں کو بلا کے ساتھ بٹھا دیں, آپ اس سسٹم کے جو سسٹم کو رن کریں سب کو شامل کر کے ایک پالیسی بنائیں, تاکہ بنیادی مقصد کیا ہے, مفید شہری پیدا کرنا, پروڈکٹیو پروڈکٹ پیدا کرنا, ویلیویبل شہری پیدا کرنا. تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ کوئی ایسا فیز آیا جس میں اسکولوں کا جو معیار, جو ایجوکیشن کوالٹی ہے یا جو ٹیچرز کا جو اسٹینڈرڈ ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, یہ ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہوں, آپ کو لگا ہوگا یار یہ والا فیز بہت اچھا تھا, اس میں چیزیں صحیح آ رہی تھی, بعد میں ڈیمیج ہوئی ہیں, یا شروع سے یہ سارا ڈیمیج چلتا آ رہا ہے؟ جب تک 2000 تک کمپٹیشن نہیں تھا, 2000 تک اگر استاد پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ کمپٹیشن پرائیویٹ کے ساتھ بھی نہیں تھا, معیار زندگی کا بھی مقابلہ نہیں تھا کہ 3 سوٹ بنانے ہیں, بڑا گھر بنانا ہے, بڑی یونیورسٹی میں جانا ہے. استاد کی باسکٹ جیسے جیسے بڑی ہے, اسے جیسے جیسے پیسے کی طرف ملان ہوا ہے, ویسے ویسے یہ مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, ضروریات بڑھی. ہاں, ضروریات بڑھی ہیں. ادروائز آپ جانتے ہیں کہ استاد کو وہ کہتا میں راضی تھا, میرے پاس ایکسٹرا پیسے بچ جاتے تھے. اب کمپٹیشن بڑا ہے, آپ کو بہتر شوز, بہتر کپڑے, ایک اچھا گھر, یہ ساری اچھی سواری, اس کی وجہ سے بھی. رانا سکندر حیات جو ابھی ایجوکیشن منسٹر ہیں, ان کی ابھی تک جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ کافی خدمات ہیں, وہ کس طرح سے, وہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے؟ یار ایک تو یہ ہے کہ یہ آلریڈی کچھ ادارے رن کریں بطور NGO, بطور فری لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے کورس کروا رہے ہیں, اور ایک نہیں ملٹیپل ادارے ہیں. دوسرا یہ کہ تعلیم کے لیے پہلے بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ ہمارا معیار تعلیم دنیا کے مطابق ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب آئے تو پالیسی کو فالو کرنا تھا, اسے آپ IMF کی پالیسی کہیں, سسٹم کی پالیسی کہیں, لیکن اس کی اوور آل ایفرٹ ہے. فرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹیچر کو ٹوٹل گیجٹ دو, اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو,
اس کے پاس GPS سسٹم ہو, اس کے پاس ماڈرن پروجیکٹر ہو, ہر چیز ڈسپلے ہو. تو ان کی کوشش ہے جنوری فروری میں 84,000 پلس ایک ٹیچر کے لیے کوئی ایسا لیپ ٹاپ یا سسٹم لے لیا جائے جس میں اس کے سارے لیکچر ہوں, اس کی اٹینڈنس ہو. تو تعلیم آنے والے دنوں میں ماڈرن تکنیک پر رن ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ٹیچر مسلسل مسائل فیس کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم 2 3 4 تو حل کرنے ہوں گے. اچھا, ٹیچرز کے درمیان میں کوئی ایسا گروپ ہے کوئی جو اس پرائیویٹائزیشن کو انڈورس کرتا ہو کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے؟ یار جو لوگ حکومت کے قریب ہوتے ہیں وہ اس پالیسی کو زیادہ قبول کرتے ہیں. ابھی ہے کوئی ٹیچرز کا ایسا گروپ ہے کوئی؟ نہیں, ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہو. ایک فیز ہو گیا ہے, دوسرا فیز چل رہا ہے, تو 2 فیز کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ وہ ٹیچر ہی ہیں. یار پہلے پالیسی بنائی تھی کہ یہ ادارے ٹیچر کو ہی دے دیں گے. اچھا, کہ وہ اس کو رن کریں گے. ہاں, ٹھیک ہے, ان کی ملکیت ہوں گی. وہ کیوں وہ کینسل ہو گیا؟ ہاں, وہ اس لیے کینسل ہو گیا تو پھر انہیں اسکولاں کے 2 پڑھانا ہے جنہیں اپنے اسکول چلاتے تو وہ ایک بندہ ہوگا نا, زیادہ سے زیادہ وہ ایک ہوگا اپنی. نہیں سارے ٹیچرز مل کے نہیں, وہ کہا تھا کہ اگر یہ میرٹ پہ پورے اترتے ہوئے تو ان کو بھی کچھ اسکول دے دیں گے. اچھا, لیکن وہ پھر پالیسی نہیں چل سکی. ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیز ہو گیا ہے, دوسرا فیز چل رہا ہے, تو 4 فیز ہیں ٹوٹل. فی الحال تو 2 ہی ہیں, 2 والی تو بات فرضی سی. صحیح ہے. شبیر صاحب, آخری کوشچن کرنا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی سب کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہو. عام بندہ بھی یہی چاہتا ہے, اور ٹاپ لیڈرشپ اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے, ٹیچرز بھی آف کورس یہی چاہتے ہیں. تو یہ جو پینشنز کا برڈن ہے, اور اس کے علاوہ جو اکانومی ڈاؤن ہے, اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر, تو یہ ان کے درمیان میں کوئی ایسا راستہ ہے جس سے جو ٹیچرز کے جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جا سکے, اور جو گورنمنٹ کا جو پریشر ان کے اوپر ہے وہ بھی سارا مینیج ہو سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ میرے بہت زیادہ لاتعداد اسکول ایسے ہیں جن کا 1-2 ایکڑ مین مارکیٹ بڑے بازار کو لگتا ہے بڑے شہر میں, اس کے باہر دکانیں بنا کے اس کے ریونیو سے اسکول چلایا جا سکتا ہے. ایک. دوسرا, مخیر حضرات, مطلب میرا اسکول ہے اس میں واش روم مخیر حضرات نے دیے, سولر سسٹم. یونین کونسل والا بندہ اسکول کی کمیٹی سے کولیبوریٹ کر کے پیسے لے کے تھرو پراپر چینل رجسٹر پہ پٹ کر کے ان کو آپ پورے اسکول کو سولر سسٹم پہ لے جائیں, تاکہ جب سردیاں آئیں, آپ کا بچہ جب گرتا ہے, ٹیچر پسینے سے کپڑے بھیگ جاتے ہیں, سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے آپ کو اسکول بند نہ کرنا پڑے. ایک. پھر آپ سردیوں کے لیے اگر ہیٹر یا کچھ چیز کر سکتے ہیں تو سردیوں کی چھٹیاں بھی آپ کم کر سکتے ہیں. بیسیکل چھٹیاں کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میئرمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں, تو آپ اسے آٹونمس باڈی بنا دیں. آپ جو بیسک اسٹرکچر وہاں موجود ہے فنانس کر سکتا ہے, ڈونیشن دیتا ہے, اس سے ڈونیشن لے کے اسکول کی سہولتوں کو پورا کریں. ایک. استاد کو دنیا کے جتنے جدید کورس کروا سکتے ہیں سرکار کا کام ہے کروائے. سال میں سردیوں کی چھٹیوں میں ایک کورس کروائے 4-6 دن کا, اور گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-15 دن کا کورس کروائے. اسے دنیا کے ہر جدید کورس کروائیں تاکہ یہ معاشرے کی جدید قسم کی ٹیکنالوجی کے مطابق, اور اپنے سلیبس کو ریویو کرے فوراً. لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں خط لکھو جی کرو پیسے منگوانے, یار میں تو ایزی پیسہ منگواتا ہوں. وہ سلیبس کو نظر ثانی کر لے. جو سائنس مجھے پڑھا رہے ہیں وہ سائنس ہو سکتا ہے گورے نے اینڈ کر دی ہو. سلیبس کو اپ گریڈ کریں اور ٹیکنالوجی کو جدید تقاضوں پہ کنورٹ کر دیں, اور کوشش کریں وہاں اسکل ایکٹیویٹی شروع کریں تاکہ میرا بچہ کمانے کے قابل ہو اور وہ اسکول نہ چھوڑے تعلیم کے لیے. اور ٹیچرز کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے بارے میں کیا؟ سخت کر دیں, کتنا سخت؟ جتنا ہو سکتا ہے کر دیں. اچھا, استاد کو استاد ہی رہنا چاہیے, پڑھانے کے سوا میری کوئی پہچان نہیں بننی چاہیے. یہ آپ کا ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. یار میں اگر اپنا محاسبہ نہیں کر سکیا تو میں استاد کا داں. اگر میں اپنے آپ نہیں ٹھیک نہیں کرنا, میں رول ماڈل نہیں بننا. دیکھو میرا بچہ جیسے 80% میرا بچہ میری کاپی کے بال بناتا ہے. میں تقریر کرتا ہوں تو میری کاپی کر کے تقریر کرتا ہے, گھر میں جا کے میرے جیسی حرکتیں کرتا ہے. اگر تو اسی استاد نو ٹھیک نہ کیتا تو پھر معاشرہ کو نہیں ٹھیک ہونا. ویری نائس. شبیر صاحب, میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ناظرین, جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک پوری قوم کا معمار ہوتا ہے. یہ پہلے کا جو دور تھا اور اب کا دور ہے اس میں بہت ساری ویریشنز آئی ہیں, بہت ڈفرینٹ سینیریوز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. ابھی یہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو چلا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک لمبی چوڑی بات کی, اور اس کے جو ریئل فیکٹس ہیں, جو انسیکیورٹیز ہیں ٹیچرز کو, گورنمنٹ کے اوپر جو پریشرز ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یہاں پہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے,
آئی بلیو کہ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے. گورنمنٹ اور ٹیچرز انشاءاللہ ضرور ایک دن بیٹھ کے آج نہیں تو کل اس سارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکالیں گے جس سے کسی کو کوئی بھی فائنینشلی ڈیمیج نہ ہو, مورلی ڈیمیج نہ ہو. ان کے اپنے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ٹیبل کے اوپر حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.